सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है दलदल। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेजर रोहित की खुशकिस्मती के खटके की आवाज सुनकर वो बाहर की तरफ मुतवज्जा हुआ था। खिड़की के शीशे से उसे एक आदमी मोहतात अंदाज में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वो समझ गया कि उसे घेरा जा रहा है। उसने सूरत से फैसला करते हुए फरार के लिए वही सिमत मुंतखब की और अगले ही लम्हे वो खिड़की खोलकर बाहर कूद गया। हैंड्स अप! वो आदमी जोर से ललकारा और इसके साथ ही उसके पिस्टल का रुख रोहित की टांगों की तरफ हो गया, जिससे रोहित को समझने में देर न लगी कि उसका मकसद सिर्फ उसे जख्मी करना है। उसकी ट्रिगर पर धरी उंगली पर नजर रखते हुए रोहित तेजी से उसकी सिमत बढ़ा और फिर उंगली की मामूली सी जुम्बिश को देखते हुए वो जोर से उछला। गोली उसके कदमों के नीचे से निकल गई थी। इससे पहले कि वो आदमी अगली गोली फायर कर पाता, उसने एक जोरदार किक उसके सीने पर दे मारी और इसके नीचे गिरते ही वो रुके बगैर भागता चला गया। न जाने कितने आदमियों ने मकान को घेरा हुआ था। बजाय गली में कूदने के वो साथ वाले मकान की दीवार फलांगता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी खुशकिस्मती के सहन में कोई नहीं था। उस मकान से मुत्तसिल मकान में घुसकर उसने पिछली तरफ की दीवार से गली में झांका और गली को खाली पाकर बाहर कूद गया। वहां से तेजी से दूर जाते हुए उसने मोबाइल निकालकर रणधीर का नंबर डायल किया। जी सर, अभी तक उन आदमियों की तरफ से कोई इतला नहीं आई। जैसे ही वो दोनों उल्लू के पट्टे पकड़े गए हैं, तुम फौरी तौर पर अपनी जगह छोड़ो और तमाम को फोन करके यही बात बता दो। उन दोनों को जो जो बातें मालूम थीं, दुश्मन उनसे पूछ चुके होंगे, इसलिए तमाम एहतियातें बरूए कार ले आओ। पता है ना क्या क्या करना है? जी सर। ओके, फिर कल शाम को उस जगह मिलेंगे जहां पहली मर्तबा इकट्ठे बैठकर खाना खाया था। अब इस नंबर पर कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं नंबर बदलने लगा हूं। ठीक सर, मैं समझ गया। बाकियों को भी मैं नंबर बदलने का कह देता हूं। बस जो करना है सूरत से करो। दुश्मन किसी टाइम भी तुम्हारे ठिकाने पर हल्ला बोल सकते हैं। ये कहते ही उसने राब्ता मुनकता किया और मोबाइल गंदे नाले में उछाल कर करीब से गुजरती हुई एक टैक्सी इशारे से रोक कर उसमें बैठ गया। उसका इरादा उस ठिकाने पर जाने का था जिसके मुतालिक रणधीर भी नहीं जानता था। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब, मेरा नाम इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन है और एसएसपी साहब ने आपकी बेटी के अगवा का केस मेरे हवाले किया है। वालेकुम अस्सलाम इंस्पेक्टर साहब, प्लीज तशरीफ रखें। फाजिल खान ने खड़े होकर उससे मुसाफा किया। दिलशाद अमीन का नाम सुनकर कुछ भूली बसरी यादें उसकी सोच में दर आई थी। कुछ भी था, एसपी साहब ने हिना की बाजियाबी के लिए सही बंदे का इंतखाब किया था। फाजिल आंखें बंद करके उस पर एतमाद कर सकता था। इंस्पेक्टर दिलशाद की ईमानदारी में उसे कोई शुबा नहीं था। इंस्पेक्टर शुक्रिया कहते हुए सोफे पर बैठ गया। सेठ साहब, क्या ब्लैकमेलर का दोबारा कोई फोन आया है? एक लम्हा सोचने के बाद फाजिल ने कहा। जी इंस्पेक्टर साहब, रात को 2:30-3 बजे के करीब उसका फोन आया था। क्या कह रहा था? क्या फिर कोई नया मुतालबा किया है उसने? वो मेरा एक पुराना दुश्मन है इंस्पेक्टर साहब। मेरा भी अंदाजा यही था। बहरहाल कौन है, दुश्मनी की वजह और चाहता क्या है? उसका नाम सैयद इस्माइल शाह गाजी है इंस्पेक्टर साहब। दुश्मनी की वजह वही अमीर और गरीब की अजली चपकलिश। कोई 2 साल पहले अपना मकान फरोख्त करने के सिलसिले में मेरे पास तशरीफ आवरी हुई थी। मैंने उसके मुतालबे से कम कीमत लगाई। मौसूफ नाराज होकर चला गया। उस वक्त उसे रकम की जरूरत थी, मगर मैंने कोई खैराती इदारा तो नहीं खोल रखा था कि 25-30 लाख के मकान के 2 करोड़ अदा करता। बाद में उसकी बहन किसी गाहक के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई थी, जिसकी वजह से मौसूफ के बाप को हार्ट अटैक हो गया और जनाब ने गुस्से में आकर अपनी मां को कत्ल कर दिया कि वो भी बहन की सरगर्मियों में शरीक थी। बहन घर से फरार हो गई और ये हवालात में पहुंच गया। वहां से किसी मुजरिम तंजीम की मदद से फरार हुआ और आज मेरे गले आन पड़ा है। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो मुझे गिरदानता है कि अगर मैंने उस वक्त उसकी मतलूबा रकम अदा कर दी होती तो हालात इस नहज पर ना पहुंचते। हालांकि कराची में और भी कई उमरा मौजूद हैं जो मुझसे कई गुना अमीर हैं, लेकिन मेरी बदबख्ती कि उस कमबख्त ने मेरे गले पड़ना था। अब अपनी बहन की बेइज्जती का बदला वो मेरी बेटी को अगवा करके ले रहा है। बात हलक से नहीं उतर रही सेठ साहब। इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है? और उसकी बहन की बेइज्जती से आपका क्या ताल्लुक? यही तो रोना है थानेदार साहब।
ویسے اس کا گمان ہے کہ اگر میں اس کا مکان خرید لیتا تو اس کی ماں بہن پیسے کی ضرورت کو اس برے انداز میں پورا کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ یہی وہ مثل اس پر لاگو آتی ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ اب وہ ماں کو قتل کرنے کا جواز ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یا شاید اس میں اسے کوئی کفارہ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہے، مجھ پر تو قہر ٹوٹا ہے نا۔ دلشاد امین نے اس کی جانب بغور دیکھا، مگر سیٹھ فاضل نگاہیں چرا گیا۔ دلشاد امین کے گلے سے اس کی کہانی نہیں اتر رہی تھی، مگر وہ اس کی مدد کرنے آیا تھا اور بظاہر وہ مظلوم تھا۔ اس نے خواہ مخواہ اس کی تردید کرنی مناسب نہ سمجھی اور اس کی کہانی منوان قبول کر لی۔ ویسے یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ قریباً 2 سال ہونے کو ہیں۔ کس تھانے کی عملداری میں یہ کیس ہوا تھا؟ جواباً فاضل علی خان اس تھانے کا نام دہرانے لگا۔ اچھا سیٹھ صاحب، اب یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں کوئی ہلکا سا کلو ہو آپ کے پاس، اس کی کوئی فوٹو وغیرہ جس سے میں اپنی تفتیش آگے بڑھا سکوں؟ اس کا فوٹو وغیرہ تو شاید آپ کو تھانے سے مل جائے، البتہ اس کا کوئی کلو ہوتا میرے پاس تو وہ سطح زمین کے بجائے زیر زمین نظر آتا۔ ابھی چند لمحے پہلے تو آپ بڑی شدت سے خود کو مظلوم ثابت کر رہے تھے، اتنی جلدی لہجہ بدل لیا۔ دلشاد امین کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی، جو فاضل خان کو یہ احساس دلوانے کے لیے کافی تھی کہ دلشاد نے اس کی کہانی پر بالکل یقین نہیں کیا تھا۔ انسپیکٹر صاحب، ایسے بندے پر غصہ کرنا میری طبعی مجبوری ہے۔ آخر اس پلید نے ہفتے بھر سے میری معصوم بیٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسے منہ مانگی رقم بھی ادا کی جا چکی ہے، اس کے باوجود اس نے گڑیا کو رہا نہیں کیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں برا بھی نہ سوچوں؟ ایسی کوئی بات نہیں سیٹھ صاحب، ایسے ظالموں کے لیے ہم موجود ہیں نا۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ اس دفعہ فاضل خان کو پولیس کی ناقص کارکردگی پر چوٹ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ایسا ہے سیٹھ صاحب، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ چند دن انتظار کریں، اب جب کہ مجرم کے نام کا پتہ چل گیا ہے، وہ خود بھی زیادہ دیر چھپا کر نہیں رکھ سکے گا۔ انسپیکٹر صاحب، یہ نہ ہو اس دوران کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ فاضل کے لہجے میں ہزار قسم کے اندیشے پنہاں تھے۔ میں سمجھا نہیں سیٹھ صاحب۔ انسپیکٹر صاحب، میری بیٹی کی عمر تقریباً 19 سال ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ اللہ خیر کرے گا سیٹھ صاحب، میں خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہوں اور باپ کا دکھ میری نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ انسپیکٹر صاحب، یہی بات ذہن میں رکھ کر تفتیش کرنا۔ اس کے لیے مجھے آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے سیٹھ صاحب۔ انسپیکٹر دلشاد امین کھڑا ہو گیا۔ بیٹھے نا انسپیکٹر صاحب، چائے پانی تو پی کر جائیں۔ نہیں سیٹھ صاحب، پھر کبھی صحیح۔ اس وقت تو میں اجازت چاہوں گا، اور وہ فاضل سے مصافحہ کر کے وہاں سے نکل آیا۔ متعلقہ تھانے سے اسماعیل شاہ کی فائل نکال کر وہ اپنی تفتیش آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ سر، پہلے ٹھکانے سے ایک بندے کی گرفتاری کے علاوہ باقی سارے ٹھکانے خالی ملے ہیں۔ عرفان نے اپنی کارکردگی بتائی۔ چلو، تم کسی مجرم کو تو پکڑ لائے۔ ہمارے ہاتھ جو آیا وہ بیچارہ تو بالکل انجان ہے۔ کیا روہت وہاں نہیں تھا؟ وہیں پہ تھا، لیکن ہاتھ نہیں آیا، چکمہ دے کر نکل گیا۔ وہ کیسے سر؟ یہ بعد میں عمران سے پوچھ لینا، پہلے اپنے قیدی سے پوچھ گچھ کر لو، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ چلو سر، اکٹھے چلتے ہیں۔ نہیں، میں نے صدیقی صاحب سے بات کرنی ہے، تم خود جا کر تفتیش کرو۔ میں تمہاری رپورٹ کا منتظر ہوں۔ عرفان سر ہلاتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور عاطف فون اٹھا کر صدیقی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، صدیقی صاحب کی گھمبیر آواز اس کے کانوں میں گونجی اور اس نے ساری صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ یہ میجر روہت کا مسئلہ کچھ زیادہ طول نہیں کھینچ گیا؟ سر، بس قسمت اچھی تھی، ورنہ خیر اپنی قسمت تو اس نے خود اچھی بنائی ہے۔ سر، عمران بے خبری میں مار کھا گیا ہے۔ عاطف نے اپنے ماتحت کی وکالت کی۔ کیسی بات کر رہے ہو عاطف؟ دشمن کے گھر میں گھسنے کے بعد کیسی بے خبری اور غفلت؟ سوری سر۔ نہیں، آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان تمام کو تھوڑی سی ہدایت کر دو کہ جب ایک دفعہ بتا دیا ہے کہ میجر روہت کیا بلا ہے، تو پھر اسے عام مجرم کی طرح لائٹلی کیوں لیتے ہیں؟ سر، اس دفعہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں کہ وہ ہماری غفلت سے ہی بھاگے۔ اچھا چھوڑو اس بحث کو، تم رپورٹ فائنل کر کے بھیجو تاکہ بدر صاحب کو پیش کر سکوں۔ سر، گھنٹے تک بھیج دیتا ہوں۔ اوکے کہہ کر صدیقی صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا اور عاطف تازہ صورتحال جاننے کے لیے تہہ خانے کی سمت بڑھ گیا۔ آئیں دلشاد صاحب، بیٹھیں۔ دلشاد کا ہم رینک انسپیکٹر کرم الہی نے کھڑے ہو کر اسے خوش آمدید کہا، اور دلشاد شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت اسماعیل شاہ کے کیس کی فائل دیکھنے تھانے آیا ہوا تھا، جہاں اسماعیل قید رہا تھا۔
چائے یا ٹھنڈا؟ چائے مناسب رہے گی، دلشاد بے تکلفی سے بولا۔ کرم الہی چائے کا آرڈر دے کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ایک بندے کے متعلق معلومات چاہیے تھی۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں کب سے تعینات ہیں؟ 6 ماہ ہونے کو ہیں۔ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ انسپیکٹر حکم داد۔ اچھا سر، اسماعیل شاہ نام کا ایک شخص کوئی 2 پونے 2 سال پہلے یہاں حوالات سے فرار ہوا ہے۔ اس کی کیس فائل ذرا نکلوا لیں۔ انسپیکٹر کرم نے سر ہلاتے ہوئے انٹرکام اٹھایا اور اسماعیل شاہ کی فائل لانے کا حکم دینے لگا۔ اسی دوران چائے بھی آ گئی۔ وہ بمشکل چائے پی کر فارغ ہوئے تھے کہ ایک پولیس والا اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور ہاتھ میں پکڑی فائل مؤدبانہ انداز میں انسپیکٹر کرم الہی کے سامنے رکھ دی۔ یہ لیں سر۔ فائل کے ٹائٹل پر سرسری نگاہ ڈال کر اس نے فائل انسپیکٹر دلشاد کی سمت بڑھائی۔ اسماعیل شاہ کی تصویر دیکھ کر دلشاد کو فاضل خان کی ساری باتیں جھوٹی محسوس ہوئیں، لیکن فائل میں لکھی تفصیلات فاضل خان کے بیان کی تائید کر رہی تھیں۔ دلشاد امین کو محسوس ہوا جیسے اسماعیل شاہ کو اس سارے معاملے میں پھانسا گیا ہو، مگر اس بات کا ثبوت اس کے پاس نہیں تھا۔ اس سارے معاملے کی چھان بین بھی بہت مشکل تھی کہ اصل کردار منظر سے آؤٹ تھا۔ کیا یہ فائل میں چند دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ اصل میں یہ کردار پھر سامنے آ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا اس کے پچھلے کیس کی اسٹڈی کر لوں۔ سر پلیز، اس بارے میں آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ تھینکس انسپیکٹر صاحب، اب میں اجازت چاہوں گا۔ سر، اگر ہمارے لائق کوئی اور خدمت ہو تو ضرور موقع دیجیے گا۔ انسپیکٹر کرم الہی اس کے ہمراہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، اور انسپیکٹر دلشاد ایک مرتبہ پھر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھانے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار اسماعیل شاہ کے محلے کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ وہی ایسی جگہ تھی جہاں سے اسماعیل شاہ کے متعلق کچھ معلومات مل سکتی تھیں۔ رحم دلی اور اخلاق، یہ ایسی 2 بیماریاں ہیں جو تمہیں کسی کام کے قابل نہیں چھوڑیں گی۔ یاد رکھو، ہمیشہ دماغ کا فیصلہ ماننا۔ اسماعیل کے دماغ میں ایک ایک ہی باتیں گونج رہی تھیں۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہو سکتا ہے تمہیں ایسے کام بھی کرنے پڑیں جن کی بظاہر تمہارا مذہب اجازت نہ دیتا ہو۔ تمہارا مذہب، میں نے اس لیے کہا کہ مذہب ہر آدمی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، تو ایسے کاموں کو مذہب کے کہنے پر ترک نہ کرنا۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ میں مذہب کی مخالفت میں ہوں۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ جب آپ کے باپ کا قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہو تو اس وقت مذہب سے نہ پوچھو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مذہب کا کام صرف عبادات کے متعلق بتانا ہے۔ یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اس نے اپنی باری پر من مانی کی، اب تمہاری باری ہے، تم بھی من مانی کرو تاکہ بدلہ پورا ہو سکے۔ اس وقت اخلاقیات کا درس نہ سننے بیٹھ جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں کیا تھا اور فلاں بزرگ نے یوں کیا تھا، انہوں نے اپنے ظرف کے مطابق عمل کیا تھا، ہم دنیا دار اپنے ظرف کے مطابق عمل کریں گے۔ ہاں ہاں، میرا ظرف اتنا نہیں کہ میں اسے چھوڑ سکوں۔ اس نے گڑیا کو پامال کر کے جو جرم کیا ہے، اس کا بدلہ اسے اپنی بیٹی کے ساتھ ویسے ہی سلوک سے ضرور ملے گا۔ اس نے شراب کی بوتل منہ سے لگا لی، چند بڑے بڑے گھونٹ لے کر اس نے موبائل نکالا اور فاضل کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پہلی ہی گھنٹی پر کال رسیو کر لی گئی۔ سیٹھ، کیسا ہے رے؟ شاہ جی پلیز، مجھے اپنے جرم کا احساس ہے اور میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، ہر جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں، بس میری گڑیا کو چھوڑ دو، وہ بہت معصوم ہے، پلیز میرے گناہ کی سزا اسے نہ دو۔ یاد ہے سیٹھ، یہی بات کبھی میں نے بھی کہی تھی کہ جو کہنا ہے مجھے کہو، میری بہن بالکل بے قصور ہے۔ تو کیا آپ میری غلطی دہرا کر یہ دشمنی جاری رکھیں گے؟ مجبوری ہے سیٹھ، تو نے میری آنکھوں کے سامنے گڑیا کو پامال کیا تھا اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، اپنے کتوں کو بھی اس درندگی کی دعوت دی تھی، یاد ہے نا؟ شاہ جی، میں تیری بہن کو تو واپس نہیں لا سکتا، البتہ اس کے بدلے تو جو جرمانہ چاہے مجھ سے لے سکتا ہے۔ میں تم پر لگے سارے الزامات بھی ختم کروا دوں گا، تجھے اتنی رقم دوں گا کہ بقایا زندگی آرام سے بتا سکو۔ اسماعیل کے ہونٹوں پر ہذیانی کہا ابلا۔ سیٹھ، لطیفے نہ سنا، مجھے آرام سے زندگی گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنی بے چین روح کو تسکین دینی ہے، اور وہ پتہ ہے کیسے ملے گی؟ ہنا فاضل علی خان کے جوان اور خوبصورت بدن کو آغوش میں لینے کے بعد ملے گی۔ بکواس مت کرو خنزیر، میں تیری بوٹیاں کتوں کو کھلا دوں گا۔ اگر میری گڑیا کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا، تجھے زمین کا کوئی کونا پناہ نہیں دے گا۔ اسماعیل جنونی انداز میں ہنستا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس میں ہنا قید تھی۔
सेठ, मुझे अफसोस तो बहुत है कि मैं ये मंजर तुझे दिखा नहीं सकूंगा, अलबत्ता सुनवा सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, सुनने से भी तुम्हारी तशफ़ी हो जाएगी। वैसे एक बात है, हिना की आवाज जितनी भी सुरीली सही, चीखें बहरहाल बेसुरी ही मारेगी। फाजिल अली खान के मुंह से मुगल्लिजात का तूफान उबल पड़ा था, मगर उसका जवाब इस्माइल ने कह कहूं से दिया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, हिना चौंक कर उठ बैठी। सेठ, बड़ी खूबसूरत है रे तेरी बेटी, खुदा कसम आज तक ऐसा माल नजर से नहीं गुजरा। शाहजी, प्लीज, मेरा कसूर, मैं तो बेगुनाह हूं। इस्माइल के चेहरे पर छाई दरिंदगी देखकर वो मिनमिनाई। तेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तू सेठ फाजिल जैसे कमीने की बेटी है। इस्माइल जारहाना अंदाज में उसकी सिमत बढ़ा। नहीं शाहजी, खुदा के लिए नहीं, माफी दे दो। उसने हथकड़ी में बंधे हाथ जोड़ दिए। इस्माइल ने मोबाइल फोन बेड के साथ पड़ी हुई तपाई पर रख दिया, जिससे फाजिल खान की गरजती आवाज कभी तो मिन्नतों में बदल जाती और कभी उसे धमकाने लगती। इस्माइल के हाथ ने हिना का गिरेबान थामा। अगले लम्हे चर की आवाज के साथ उसकी कमीज सामने से फट गई थी। नहीं, खुदा के लिए छोड़ दो। डैडी, डैडी, मुझे इससे बचाएं। उसकी चीखें बुलंद हुईं, मगर इस्माइल पर कोई असर नहीं हुआ कि उसने पहले से उसकी चीखों का बंदोबस्त किया हुआ था। इसी मकसद के लिए उसने आबादी से हटकर मकान किराए पर लिया था। इस्माइल की अगली पेशकदमी में हिना का ज़ेरी लिबास भी उसके जिस्म से अलहदा हो गया था। खुदा के लिए माफ कर दो शाहजी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पड़ती हूँ। तुझे तेरी बहन का वास्ता। हिना की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, मगर इस्माइल ने उसकी मिन्नत समाजत पर गौर किए बगैर उसके कुंदन बदन को ललचाई हुई नजरों से देखा और अपनी हिम्मत मुजतमा करने के लिए शराब की बोतल को मुंह लगाया। वो नहीं चाहता था कि उसकी चीखों पुकार और मिन्नत व समाजत उसके इरादों को महमीज कर दे। इस्माइल की जिंदगी में आने वाली पहली लड़की शहजादी थी। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में उसका वास्ता एक से एक खूबसूरत और तरादार लड़कियों से पड़ा था, मगर उनमें से कोई भी जिस्मानी कशिश और खूबसूरती के लिहाज से हिना के पल्ले की भी नहीं थी। हिना में हर वो खूबी, हर वो अदा मौजूद थी जो किसी मर्द को एक औरत में दरकार हो सकती है। और इस वक्त तो वो थी भी इस हालत में कि जहां तक एक मर्द की सोच की रसाई भी मुश्किल हो पाती। लेकिन इसके बावजूद इस्माइल कोई ऐसी तहरीक बेदार करने में नाकाम रहा जिससे वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता। हिना का उरिया जिस्म देखने के बावजूद उसके जज्बात सर्द थे। शराब का नशा भी उसका मतमा नजर पूरा करने के लिए सूदमंद साबित नहीं हुआ था। उसने गुस्से में खोलते हुए शराब की बोतल दीवार पर दे मारी और दोनों हाथों से सर को थाम लिया। क्या मैं अपनी बहन का इंतकाम नहीं ले पाऊंगा? क्या मैं उस कमीने सेठ को वैसी जिल्लत से दो चार नहीं कर सकूंगा जैसी जिल्लत उसने मेरा मुकद्दर कर दी थी? सवालिया सोचें उसके दिमाग में गूंज कर रह गईं। उसकी पेशकदमी में ठहराव आता देखकर हिना के रोने की आवाज धीमी हुई और उसने एक मर्तबा फिर गिड़गिड़ा कर कहा, शाह जी, प्लीज बख्श दो, माफ कर दो। तेरी गुड़िया की तरह मैं भी बेकसूर हूं। मुझे बर्बाद करके तेरी गुड़िया की रूह को कैसे चैन आएगा? बकवास बंद करो। वो धाड़ा और वो सहम गई। चंद लम्हों के बाद इस्माइल ने जेब से चाबी निकालकर उसके हाथ पांव से बंधी हथकड़ियां खोली। हाथ पांव आजाद होते ही उसने झपट कर बिस्तर की चादर अपने गिर्द लपेट ली। इस्माइल निढाल होकर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसके दिमाग में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी बाजी हार चुका हो। सामने अलमारी में कपड़े पड़े हैं, पहन लो, वो थके थके से लहजे में बोला। बिस्तर की चादर अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर वो उठी और अलमारी की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हे पहले तक उसका बदन एक खुली किताब की तरह इस्माइल के सामने पड़ा था, मगर जैसे ही उसका बस चला उसने अपने बदन को ढांप लिया था। इसी को एक औरत की शर्म और हया कहते हैं। जैसे ही वो कपड़े पहनकर फारिग हुई, इस्माइल ने कार की चाबी उसकी सिमत बढ़ाई। ये लो, कार की चाबी है, ड्राइव कर सकती हो ना? जी। उसने इस बात में सर हिलाया। तो फिर चली जाओ यहां से। आप, मैंने कहा भाग जाओ, ये ना हो मेरा इरादा बदल जाए। तुम्हारा इरादा कभी भी नहीं बदल सकता, हिना ने जोर देकर कहा, मगर उसने रुकने की कोशिश नहीं की थी। उसके बाहर निकलते ही इस्माइल की आंखें बंद होने लगीं। हिना को पामाल करके वो सेठ फाजिल को वैसी ही अजियत से दो चार करना चाहता था जैसे उसने उसके साथ किया था, मगर इसके साथ वो ये भी जानता था कि उसकी बेटी मजलूम है। उसका ज़मीर हिना के साथ एक सलूक पर राजी नहीं था और अपने ज़मीर को सुलाने के लिए उसने बेतहाशा शराब पी थी, लेकिन फिर भी अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका था।
इतनी ज्यादा शराब नोशी उसके ज़मीर को तो नहीं सुला सकी थी, मगर उसके दिमाग को सुला रही थी, और उसके नींद में डूबते दिमाग में ये एहसास जागुज़ी था कि उसकी आंखें थाने या सेठ के किसी अकूबत खाने में खुलेंगी। लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी नींद पर इख्तियार नहीं रहा था। हिना की चीखें सेठ फाजिल के बर्दाश्त से बाहर थीं। इस्माइल शाह ने उससे बहुत भयानक इंतकाम लिया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस तरह इस्माइल के सामने बेबस हो जाएगा, जिसे वो कीड़े मकोड़े से ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं था, इस तरह उससे बदला लेगा, यह उसने कब सोचा था। चीखते इस्माइल को धमकियां देते और उसकी मिन्नत समाजत करते करते उसका गला बैठ गया था। जिस वक्त कपड़ा फटने और हिना की बुलंद चीख सुनाई दी, उसने अपना मोबाइल खींच कर दीवार पर दे मारा, और इसके साथ उसके पहलू में शदीद दर्द उठा और वो सीने पर हाथ रखे नीचे गिर गया। कमरे के दरवाजे पर खड़ा नूरल सेठ साहब कहते भागकर अंदर दाखिल हुआ और उसे संभालने लगा। डॉक्टर को फोन करो, सेठ के मुंह से बमुश्किल निकला, और तामीले इरशाद में नूरल भागकर फोन के पास पहुंचा। अगले लम्हे वो फाजिल खान के खानदानी डॉक्टर से बात कर रहा था। फाजिल के खानदानी डॉक्टर नसीमुद्दीन ने वहां पहुंचने में देर नहीं लगाई थी। उसकी आमद से पहले नूरल सेठ को बेड पर मुंतकिल कर चुका था। डॉक्टर ने फाजिल अली को चेक किया और फिर स्टेथोस्कोप कानों से निकालते हुए धीरे से बोला, हार्ट अटैक हुआ है। फिलहाल मैं सुकून का इंजेक्शन दे रहा हूं, बाद में तफसीली चेकअप करवा लेना। और नूरल असबात में सर हिलाने लगा। घर वापसी पर सारे रास्ते हिना के जहन में यही ख्याल जा गुजरी रहा था कि अब वो अपने बाप का सामना कैसे करेगी। क्या वो बाप के करतूत जानने के बाद भी उससे वैसी ही मोहब्बत कर सकेगी जैसी पहले किया करती थी, या उसकी मोहब्बत में कमी आ जाएगी? क्या वो भी पहले की तरह उसका सामना कर सकेगा या नहीं कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? किसी को कत्ल करने और मारने से भी ज्यादा औरत की इस्मत दरी करना उसके नजदीक शनी फेल था। वो जानती थी कि जब एक लड़की की इस्मत दरी की जाती है तो यह मरहला उसके लिए मौत से गिरां होता है, और उसका बाप उस गुनाह में मुलविस हो चुका था। उसके दिल में अपने वालिद के लिए एक नफरत की लहर उठी, मगर फिर उस पर शफकत व मोहब्बत की याद गालिब आ गई। आखिर गुनाह भी तो एक इंसान ही से होता है। मुझे यकतरफा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है असल बात कोई और हो और इस्माइल शाह को गलत फहमी हुई हो। मगर इसके साथ ही उसे याद आया कि इस्माइल ने आंखों देखा हाल बताया था, और उसके लबो लहजे में झूठ का शायबा भी नहीं था। सारे रास्ते उसे यही ख्याल चिमटे रहे। कोठी के गेट पर कार रोककर उसने सर हिलाकर उन ख्यालात को झटका और जोर से हारन बजाया। चौकीदार ने जेली खिड़की खोलकर बाहर झांका। हिना को पहचानते ही उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। बीबी, छोटी बीबी आप? चौकीदार चचा, मैं ही हूं, गेट तो खोलो। उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। चौकीदार ने सूरत से गेट खोला और वो कार अंदर ले गई। पोर्च में कार रोकते हुए वो नीचे उतरी और तेज कदमों से चलती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई। ड्राइंग रूम में उसे अपनी माँ सोफे पर मगमूम बैठी दिखाई दी। मम्मी! अंदर दाखिल होते ही वो जोर से चिल्लाई। गुड़िया! उसकी माँ रखशंदा बेगम उसे देखते ही हैरत से उछल पड़ी थी। अगले लम्हे वो उसके सीने में सर छुपाए सिसक रही थी। माँ बेटी का जज्बाती मिलाप काफी देर जारी रहा। पापा से बात हुई है तेरी? नहीं मम्मा, उसने इनकार में सर हिलाया। तो मेरा ख्याल है पहले उसे इत्तला दे दें, वो मुझसे भी ज्यादा परेशान है। कहाँ हैं वो? हिना ने झिझकते हुए पूछा। दूसरे मकान पे हैं। रखशंदा फाजिल का नंबर डायल करने लगी, मगर नंबर ऑफ मिला। गालिबन उसने फोन बंद किया हुआ है। वो पीटीसीएल नंबर डायल करने लगी, दूसरी ही घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो नूरल, फाजिल कहाँ है? वो नूरल की आवाज पहचानते हुए बोली। मालिकन, सेठ साहब आराम कर रही हैं। उठाओ उन्हें, आराम का ये कौन सा टाइम है? मालिकन, उन्हें सीने में दर्द हुआ था, डॉक्टर साहब ने नींद का इंजेक्शन लगाया है। कब? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालकन, उन्होंने मना किया था कि आप परेशान हो जाएंगी। वैसे भी इतना सीरियस मसला नहीं था। बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं आ रही हूँ। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। क्या हुआ मम्मी? तेरे पापा को सीने में दर्द उठा है, कहीं हार्ट अटैक ही ना हो। मैं उनके पास जा रही हूँ। कैसे? क्या अस्पताल में है? नहीं, कोठी पे ही हैं। सुकून आवर दवाओं के जेर असर हैं। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, तुम्हें खुद आराम की जरूरत है। वो उसकी पेशानी पर बोसा देती हुई बोली। मम्मा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड़िया, कह जो दिया, तुम आराम करो। पापा भी बिल्कुल ठीक हैं। मम्मा, वो जागते ही सबसे पहले मेरे बारे में पूछेंगे। तो तुम घर में हो, कहीं भागी तो नहीं जा रही?
وہ جیسے ہی جاگیں گے اپنی گڑیا کے پاس ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے مما، پھر میں سو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے بیبی، سو جاؤ، میں تیرے پاپا کی خیر خبر لے آؤں؟ ماں کے جاتے ہی وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر مما کے ساتھ جانے کی ضد نہیں کی تھی۔ اپنے باپ کا سامنا کرنے میں اسے عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا کہ والد نے سب سے پہلے اس جگہ کے متعلق پوچھنا ہے جہاں اسماعیل نے اسے قید کیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اس جگہ کی تلاشی لینے کو چل پڑے، اور اسماعیل کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہوگا۔ اگر کسی طریقے سے اس سے رابطہ ہو جائے تو میں اسے خطرے سے آگاہ کر دوں۔ ایک سوچ اس کے دماغ میں گونجی، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے تلخی سے سوچا، میری بلا سے ہو جائے گرفتار۔ مگر وہ مظلوم ہے اور اس کے ساتھ پہلے بھی بہت ظلم ہوا ہے۔ پھر انتقام کے جوش اور شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر بھی اس نے ایک لڑکی کی عصمت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ بات اس کی شرافت کی دلیل ہے، ورنہ تو ہنا یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور آئے روز لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے واقف تھی۔ جانتی تھی کہ ایک مرد کے سامنے جب عورت بے بس حالت میں آتی ہے تو وہ اس کا کیا حشر کرتا ہے۔ مگر یہاں عجیب معاملہ ہوا تھا۔ بظاہر نظر ہنا کی پامالی کو اپنے حق میں جائز سمجھنے والا اپنے حق سے دستبردار ہو گیا تھا۔ نامعلوم اسے کس سوچ نے روکا تھا۔ مجھے اسے خبردار کرنا چاہیے، مگر وہ بچہ تو نہیں ہے کہ اس بارے میں انجان ہو۔ لازماً میرے جاتے ہی اس نے مکان چھوڑ دیا ہوگا، لیکن اس کی حالت کہیں جانے والی تو نہیں تھی۔ دوسری سوچ نے پہلے خیال کی مخالفت کی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اسماعیل کے پاس اس کا موبائل تھا جسے وہ اس کے والد سے بات چیت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ تپائی پر رکھا فون اٹھا کر اپنا موبائل نمبر ڈائل کرنے لگی۔ گھنٹیاں بجتی رہیں مگر کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا سری مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ اب تک بے ہوش پڑا ہے۔ جب کافی دیر تک گھنٹیاں جانے کے بعد بھی اس نے کال اٹینڈ نہ کی تو تھک ہار کر اس نے فون واپس کریڈل پر رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے والد کو ہوش آنے پر جیسے ہی اس کے متعلق پتہ چلے گا وہ بھاگا آئے گا، مگر وہ اس وقت تک والد سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی جب تک کہ اسماعیل کو خطرے سے آگاہ نہ کر دیتی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ عاطف کانفرنس روم کی کرسیوں پر ترتیب سے بیٹھے آئی ایس آئی کے ممبران سے مخاطب ہوا۔ فائن سر، تمام بیک زبان بولے۔ کسی تمہید میں پڑے بغیر میں تازہ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پچھلے چند ماہ سے ہمارے ایک دوست نے کافی ادھم مچایا ہوا ہے۔ میری مراد میجر روہت سے ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کافی خطرناک اور چالاک شخص ہے، بلکہ یہ بات اس کی پاکستان آمد سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچا دی گئی تھی، اور اسی مقصد کے لیے یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ کوئی اکیلا فرد اس سے نہیں الجھے گا، مگر میرا خیال ہے اس احتیاط کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے دو تین بندوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اس کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ ہماری توہین اور کیا ہوگی؟ پھر خوش قسمتی سے جب اس کا کوئی کلو ملتا ہے تو پرانا ایجنٹ بھی اسے روک نہیں پاتا۔ یہ کیا ہے؟ صرف بے پرواہی۔ اگر اسی طرح ہوتا رہا تو ہم آگے آگے ہوں گے اور دشمن ہمارے پیچھے پیچھے۔ اپنے ملک ہی میں ہم ان سے چھپتے پھریں گے۔ آپ سارے تربیت یافتہ ایجنٹ ہو، کئی قسم کے ذہنی اور جسمانی امتحانات کے بعد اس مقام تک پہنچے ہو، اس لیے کوشش کرو کہ تمہاری وجہ سے ملک و قوم کی توہین نہ ہو۔ اگر وہ جسمانی لحاظ سے تم سے برتر ہے تو دماغی صلاحیتوں سے اسے شکست دو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یاد رکھو، اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ صدیقی صاحب نے بہت واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ جس شخص سے بھی بے احتیاطی ہوئی اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ عاطف ایک لمحہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ آج کے بعد آپ لوگوں نے حلیہ بدل کے نکلنا ہے، کیونکہ ایک دو چھاپوں کے دوران آپ دشمنوں کی نظر میں آ چکے ہو۔ واضح ٹارگٹ بننے کی کوشش نہیں کرنی، باقی کوشش کریں کہ دو اور تین تین کی ٹولیوں میں گھومیں۔ میجر روہت کے بارے میں ہلکی سی خبر کی بھی فوری طور پر مجھے یا صدیقی صاحب کو اطلاع دیں۔ اگر ہم نہ ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کو خبر کریں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو آپ کو اچھی طرح معلوم ہیں کہ آپ کی بنیادی ٹریننگ کا حصہ ہیں، مگر بھولی بسری ہو چکی ہیں۔ ان کو ذہن میں تازہ کرو۔ اس لاپرواہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارا ایک قیمتی ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے، اور اگر یہی حالت رہی تو اگلا نمبر ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ملک کی حفاظت میں جان دینا بلا شبہ شہادت ہے، اور شہادت کا رتبہ بہت عظیم تر ہے، لیکن یاد رکھنا ملک کو شہداء سے زیادہ غازیوں کی ضرورت ہے۔ باقی باتیں کافی ہیں،
لیکن میں تھوڑے کہے کو کافی جانتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہہ سکتا ہے، مگر اس کی دعوت پر کسی نے زبان نہ کھولی۔ آپ کی خاموشی سے میں دو ہی نتیجے اخذ کر سکتا ہوں کہ یا تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے یا آپ کو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ سر، ہم مکمل سمجھ چکے ہیں، عرفان سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اگر یوں ہے تو پھر ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اور تمام لوگ اپنی ڈیوٹی پر جا سکتے ہیں۔ عاطف کی بات پوری ہوتے ہی تمام اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور عاطف کے باہر نکلتے ہی باہر کا رخ کرنے لگے۔ سبھی کے چہرے پر ایک نیا عزم اور ولولہ نظر آ رہا تھا۔ سیٹھ فاضل کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کی نگاہ اپنی بیوی رخشندہ پر پڑی۔ تم یہاں؟ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اور آپ نے اس منہ نورل کو کیوں منع کیا تھا کہ آپ کی بیماری سے مجھے لا علم رکھے؟ اگر خدا نخواستہ بات بڑھ جاتی پھر؟ وہ تیز لہجے میں مستفسر ہوئی، کیونکہ سیٹھ فاضل دنیا کے لیے جیسا بھی تھا، اپنی بیوی کے لیے مثالی شوہر اور بیٹی کے لیے مثالی باپ تھا۔ اصل میں تم گڑیا کے لیے بھی پریشان تھی نا؟ اوپر سے میری بیماری کا سنتی تو شاید تم خود بھی کسی قابل نہ رہتی۔ فاضل کی آواز میں دکھ کی گہری جھلک تھی۔ گڑیا تو واپس آ گئی ہے، وہ اس کا سر دباتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ کیا؟ وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ کب؟ کس ٹائم؟ کیسی ہے؟ آرام سے، آرام سے، وہ اسے واپس لٹاتے ہوئے بولی۔ اللہ کا شکر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس ٹائم سو رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے؟ وہ بدحواس ہو گیا۔ اس سے پوچھ تو لیا تھا نا، اور خود بھی دیکھ لیا تھا نا، رخشی آخر کو وہ جوان لڑکی ہے اور… فاضل، میں بھی عورت ہوں اور اس کی ماں ہوں۔ یاد رکھو، باپ سے زیادہ ماں کو بیٹی کی فکر ہوتی ہے۔ آپ تسلی رکھیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ذہنی اور جسمانی ہر لحاظ سے۔ بلکہ وہ تو الٹا آپ کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گئی تھی اور میرے ساتھ ہی آنے پر مصر تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے روکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ تو نے اطمینان تو کر لیا ہے نا؟ اوفو فاضل، کہہ جو رہی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ واپس کیسے آئی ہے؟ اس خبیث نے اسے کیسے رہا کر دیا؟ یہ تفصیل میں نہیں پوچھ سکی ہوں، کیونکہ اسی وقت آپ کی بیماری کا سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ کیا میں آپ کو اتنی بچی نظر آ رہی ہوں کہ جوان بیٹی کے احساسات کی مجھے خبر نہیں ہوگی؟ مگر… فاضل خان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وہ اپنے کانوں سے ہنا کی چیخو پکار سن چکا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو یقین نہیں آ رہا، چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ گڑیا جس حالت میں اغوا ہوئی تھی اسی طرح لوٹی ہے۔ میری بھی یہی تمنا ہے کہ وہ اسی طرح لوٹی ہو، مگر خیر تم نہیں سمجھو گی۔ چلو گھر چلیں، گڑیا منتظر ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ بیٹی کے بیڈ روم کی طرف جاتے ہوئے فاضل کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسماعیل کی زبانی اپنے باپ کے متعلق کافی کچھ جان چکی ہوگی۔ یوں بھی ایک دن اسے یہ سب کچھ پتا تو چلنا تھا۔ وہ پڑھی لکھی تھی اور تعلیم یافتہ اولاد کو اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو شاید فاضل کب کا اسے اپنے رنگ میں رنگ چکا ہوتا۔ بیڈ روم کا دروازہ دھیرے سے دھکیل کر وہ میاں بیوی اندر داخل ہوئے۔ ہنا جان بوجھ کر سوتی بن گئی۔ وہ اس وقت باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو سوئی ہوئی ہے، تو سونے دو، بعد میں بات کر لینا، رخشندہ بولی، اور فاضل سر ہلاتے ہوئے اس کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ بیٹی کو سکون کی نیند میں دیکھ کر اس کے اندیشے تو ختم ہو گئے تھے، مگر یہ سوال ہنوز تشنا تھا کہ اسماعیل نے اسے بغیر کچھ کہے کیسے رہا کر دیا تھا۔ اس راز سے ہنا ہی پردہ اٹھا سکتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے۔ والدین کے کمرے سے نکلتے ہی ہنا نے ایک مرتبہ پھر اپنے نمبر پر ٹرائی کی، مگر کسی نے بھی کال اٹینڈ نہ کی۔ یا تو وہ بے ہوش ہے یا پھر موبائل اسی مکان میں چھوڑ کر خود وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اس کے دماغ میں کال اٹینڈ نہ ہونے کے دو ہی سبب آئے، جس میں پہلا سبب زیادہ قرینے کے آس تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس مکان کا پتہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ مگر اس کار کے کاغذات سے آسانی سے کار کے مالک اور اس کے مکان کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ ایک اور پریشان کن سوچ اس کے دماغ میں گونجی، یوں بھی اسماعیل کی کار وہ گھر کے اندر تک لا چکی تھی۔ چلو صبح تک انتظار کرتی ہوں، اگر اس کے بعد بھی اس نے کال اٹینڈ نہ کی تو اس کی اپنی قسمت۔ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، اس سے زیادہ میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ یہ سوچ کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اس کے باوجود کہ پچھلے چند روز اس نے بہت زیادہ تکلیف اور بے آرامی میں گزارے تھے، وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔
نیند حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھوں سے دور تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی کہ وہ اسماعیل کے لیے اپنے دل میں اتنی ہمدردی کیوں محسوس کر رہی ہے۔ وہ اس کے باپ کا دشمن تھا اور اس ناطے براہ راست نہ صحیح بالواسطہ اس کا دشمن ضرور تھا۔ اس دشمنی کی سزا وہ پچھلے چند دنوں میں بھگت چکی تھی، اور یہ بھی بعید نہیں تھا کہ زندگی کے کسی اور موڑ پر بھی اس کا سامنا دوبارہ اسماعیل سے دشمن کی صورت میں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر وہ اس کے باپ کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اور اب جب کہ ہنا رہا ہو کر آ گئی تھی، لازماً اس کا باپ بھی اس کے خلاف سرگرم ہو جاتا، اور اپنے باپ کے اختیارات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ان دونوں کے ٹکراؤ کا کیا انجام ہونا تھا، اس بارے میں وہ کوئی اندازہ بھی نہ لگا سکی تھی۔ البتہ اتنا وہ جانتی تھی کہ ان دونوں میں سے کسی کی بھی موت اسے گوارا نہیں تھی۔ جانے کتنی دیر وہ انہی خیالات میں گم رہی، اچانک اس کی نظر دیوار گیر کلاک پر پڑی۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے نمبر پر ٹرائی کی، نتیجہ حسب سابق رہا۔ 2-3 مرتبہ مزید ٹرائی کرنے کے بعد وہ فون بند ہی کرنے لگی تھی کہ فون سے اسماعیل کی نیند میں ڈوبی ہیلو ابھری۔ اتنی خوبصورت وادی اس سے پہلے اس کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ سرسبز درختوں کے جھنڈ، بہتے پانی کے چشمے، آسمان پر چھائے ہلکے ہلکے بادل۔ اچانک ایک مدھر ساز کی لے میں پھولوں کے کنج کے عقب سے ایک شہزادی سفید لباس پہنے نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، دونوں بازو دائیں بائیں پھیلائے وہ رقص کے انداز میں آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی دلکشی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس نے ہنا کا روپ دھار لیا۔ اسماعیل نے اپنے بازو پھیلائے اور وہ بھاگ کر اس کے بازوؤں میں سما گئی۔ ساز کی آواز میں ہلکی سی تیزی آئی، یہاں تک کہ سارے منظر پر ساز کی آواز غالب آ گئی۔ ہنا کی شکل اور اس کا وجود اسماعیل کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بے چینی سے کسمسایا اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ موبائل کی گھنٹی ایک تسلسل سے بج رہی تھی۔ نگاہیں گھما کر اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ اسی بیڈ پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا جہاں اس نے ہنا کو باندھ رکھا تھا۔ اسے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے تپائی پر رکھا ہنا کا موبائل اٹھایا جو وہ وہیں چھوڑ گئی تھی، اور اسی کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اس کا ارادہ رابطہ منقطع کرنے کا تھا، مگر پھر کسی نامعلوم جذبے کے تحت اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس کی آواز نیند کے خمار سے بوجھل تھی۔ شاہ جی، میں بول رہی ہوں۔ گو ہنا کی دلکش آواز وہ پہلی مرتبہ فون پر سن رہا تھا، مگر اس کے باوجود اسے شناخت میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ میں کون؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بن گیا۔ ہنا فاضل علی خان۔ جی بی بی، اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، مجھے شک تھا کہ آپ زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش پڑے ہوں گے۔ ایسا ہی تھا، مگر کیا آپ صبح کی نماز کے لیے جگا رہی تھی؟ کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہی اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ آج صبح پولیس کو بیان ریکارڈ کروانا ہے نا، تو لازمی بات ہے جس جگہ مجھے قید رکھا گیا تھا اس بارے میں بتانا پڑے گا، تو میں نے سوچا یہ نہ ہو آپ بے خبری میں پولیس کے ہاتھ چڑھ جائیں۔ اسماعیل کی بھلائی کی بات کرتے ہوئے بھی اسے ایک نامعلوم سی جھجک محسوس ہوئی۔ بے خبری کی کون سی بات ہے؟ تجھے میں نے جان کر آزاد کیا ہے، تم فرار تو نہیں ہوئی ہو کہ میں بے خبری میں مار کھا جاتا۔ اس نے جان بوجھ کر حقیقت کے خلاف بات کی۔ آپ کی حالت اس وقت اس قابل نہیں تھی کہ آپ وہاں سے کہیں جا سکتے، اس لیے۔ بی بی، میں نے جانا ہی کہیں نہیں تھا۔ پر کیوں؟ آپ مجرم ہیں اور پولیس آپ کی تلاش میں ہے۔ یہ بھی جانتے ہو کہ پاکستانی پولیس مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ پھر پاپا کے آدمی بھی آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اور تجھے کوئی پرابلم؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے تلخی سے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں، پر اب میں کہہ رہی ہوں کہ تم صبح 7 بجے سے پہلے وہاں سے غائب ہو جاؤ، کیونکہ 7 بجے تک میں نے پاپا کو اس مکان کی لوکیشن بتا دینی ہے۔ پولیس نے بھی لازماً بیان لینے کے لیے آنا ہوگا، اور انہیں بھی یہ سب کچھ بتانا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان میں کسی کی آمد سے پہلے ہی آپ وہاں سے غائب ہو جائیں۔ تمہیں اب تک یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ میں آپ سے مشورہ نہیں لے رہی، آپ کو بتا رہی ہوں کہ صبح سویرے بغیر کسی تاخیر کے وہاں سے غائب ہو جائیں۔ اور ہاں، میرا موبائل اپنے پاس ہی رکھنا۔ بی بی، تمہارا دماغ تو جگہ پر ہے؟ آپ یہ جگہ چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اپنی لے میں شروع رہی۔ اسماعیل بے اختیار سر کھجانے لگا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ مستفسر ہوئی۔ تم سے مطلب؟ اپنے لہجے کی تلخی وہ نہیں چھپا سکا تھا۔ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عجیب ڈھیٹ لڑکی ہو، جب میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔
جا رہے ہو یا نہیں؟ چلا جاؤں گا ماں، 7 بجے تک کہیں دفع ہو جاؤں گا بس، یا اور کچھ؟ گڈ، اور موبائل ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اسماعیل چند لمحے بے یقینی سے موبائل کی سکرین کو گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کپڑے اتارنے کا تکلف کیے بغیر اس نے شاور کھولا اور نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کی ٹھنڈی پھوار نے اس کی کسل مندی دور کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کپڑے بدلی کیے اور وہ تیز پتی کی چائے تیار کر رہا تھا۔ چائے پیتے ہوئے اسے ہنا کی گفتگو یاد آئی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ بے وقوف لڑکی! چائے کا کپ خالی کر کے وہ وہاں سے باہر نکل آیا۔ یوں بھی اس نے جعلی نام سے یہ مکان کرائے پر لیا تھا۔ مکان چھوڑتے وقت ہنا کا موبائل جیب میں رکھنا وہ نہیں بھولا تھا، البتہ یہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔